बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको गरीब अल्लाह वाले लकड़हारे का रुला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर हर किसी की चीखें निकल गई। हिंदुस्तान के इलाके में एक अल्लाह वाला लकड़हारा रहा करता था। वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान था। अल्लाह ताला ने उसको बचपन ही में अपने खास बंदों में से चुन लिया था। और उस लकड़हारे की बीवी बहुत ज्यादा नेक थी। वो दोनों मिलकर अल्लाह की इबादत भी किया करते थे। उस लकड़हारे की बीवी माँ बनने वाली थी। फिर एक दिन ऐसा आया, अल्लाह पाक ने उनको चांद सा बेटा अता किया। वो दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन जब से लकड़हारे का बेटा इस दुनिया में आया था, तब से उसकी बीवी बेचारी बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी लकड़हारे की बीवी दुनिया से रुखसत हो गई। लकड़हारे को ये गम बहुत ही सताता था। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर अपना और अपने बेटे का पेट पालने लगा। उस लकड़हारे के पास जो बकरियां थी, वो चराने के लिए जब जाता तो अपने बेटे को भी साथ ले जाता। जब बेटे को भूख लगती तो बकरियों का दूध दोकर उसको पिलाकर दरख्त के नीचे सुला देता। उसकी बकरियां चरती फिरती और वो दरख्त के नीचे इबादत करने बैठ जाता। जब उसकी बकरियां घास चरकर वापस आ जाती तो अपने बेटे और बकरियों को लेकर घर आ जाता। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन लकड़हारे का बेटा जवान हो गया। लकड़हारे ने सोचा कि अब मैं अपने बेटे की शादी कर देता हूँ। घर में बहू आ जाएगी तो घर का काम वो संभालेगी, तो मेरी इबादत में भी कभी कमी नहीं होगी। लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी बहू उसको दिन में तारे दिखाने वाली है। उसको इन सब बातों का इल्म ना था। फिर उस लकड़हारे ने अपने बेटे की शादी कर दी। उसके घर में सिर्फ दो ही कमरे थे। एक कमरा उन्होंने अपने बेटे और बहू को दे दिया। दूसरे कमरे में वो अल्लाह की इबादत करता था। उस लकड़हारे बुजुर्ग का बेटा खेतों में काम करने लगा। सुबह जब काम के लिए वो खेतों में जाने लगा तो अपनी बीवी से उसने कहा कि बाबा जान का ख्याल रखना, क्योंकि उन्होंने बचपन से आज तक मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब हम दोनों का फर्ज है कि हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर उनका ख्याल रखें। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरे अब्बा जान इबादत गुजार बंदे हैं, उनकी इबादत में कोई खलल मत डालना। वो इतना कहकर अपने खेतों में काम करने के लिए चला गया। कुछ दिन तो लकड़हारे की बहू घर का काम काज करती रही, बर्तन भी धोती, उनके लिए खाना वगैरह भी बना देती। वो अल्लाह वाला लकड़हारा ये सब कुछ देकर बहुत ज्यादा खुश था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि जो वक्त मैं काम पर लगाता था, अब मैं अल्लाह की इबादत में लगाऊंगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने वजू किया, हाथ में तस्बीह और कुरान पकड़ा और बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चला गया। जब वो अपनी बकरियां चरा कर लकड़ियां काट कर वापस आया तो उसने आकर देखा कि ना तो उसकी बहू कमरे से बाहर निकली और ना ही घर में खाना बना हुआ था। लकड़हारा सोचने लगा कि शायद मेरी बहू की तबीयत खराब है। वो जल्दी से उठा और आगे बढ़ा और खुद ही आटा गूंदा, रोटी पकाई, खाना बनाया और अपनी इबादत में मसरूफ हो गया। जब उसकी बहू शाम को कमरे से बाहर निकली तो वो देखकर हैरान हो गई कि सारे घर का काम भी हुआ पड़ा है और खाना भी बना हुआ है। वो बहुत ज्यादा खुश हुई। फिर रोज से उसने यही तंग करना शुरू कर दिया और रोज बेचारा लकड़हारा घर का सारा काम करता और अल्लाह की इबादत भी करता रहता। इसी वजह से उस लकड़हारे की नींद पूरी ना हो सकी तो वो बीमार रहने लगा। एक दिन वो सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा, यहाँ तक कि उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। इसके बाद काफी वक्त वो कुरान पाक की तिलावत करता रहा। फिर वो अपनी बकरियां लेकर जंगल की तरफ चला गया। जब वो वापस आया तो उसकी बहू फिर कमरे से बाहर ना निकली। तो अल्लाह वाले लकड़हारे ने सोचा कि आज मेरी बहू की तबीयत खराब होगी, इसलिए वो खाना नहीं बना सकी। उस अल्लाह वाले लकड़हारे ने फिर खुद खाना बनाया और घर का सारा काम किया। फिर बकरियां लेकर जंगल की तरफ चला गया। एक दिन उन अल्लाह वाले बुजुर्ग का बेटा कहने लगा, बाबा अब बकरियों को जंगल में ना लेकर जाया करें। अब आप बकरियों का काम छोड़ दें और लकड़ियां भी ना काटा करें। आपको जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। आप घर में बैठकर अल्लाह की इबादत किया करें। वो अल्लाह वाला लकड़हारा कहने लगा, बेटा बकरियां रखना सुन्नत है और अपने घर का काम अपने हाथ से करना सुन्नत है, इसलिए मैं अपने घर का काम कर लेता हूँ। उनका बेटा कहने लगा, नहीं अब्बाजान, अब आपके बूढ़े हाथों में इतनी जान नहीं है कि आप खुद घर का काम कर सके। जब मैं छोटा था तब आपकी मजबूरी थी, अब आपकी कोई मजबूरी नहीं। घर की जिम्मेदारी आपकी बहू की है और बाहर की जिम्मेदारी मेरी है। अब सिर्फ आप कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत करें।
اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ کو میں لا کر دوں گا۔ ایک دفعہ ان کا بیٹا کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ اللہ والے بزرگ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چارپائی پر لیٹے تو ان کی بہو ان کے کمرے میں آئی اور آ کر کہنے لگی، چلو اٹھو، بڑا آرام کر لیا، اب اٹھ کر گھر کے سارے کام کرو، وہ کون کرے گا؟ میں کب سے باہر انتظار کر رہی ہوں کہ بڈھا اٹھتا ہے اور کام کرتا ہے۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ چل کر باہر گیا۔ پھر بہو بھی ان کے پیچھے پیچھے زور سے چلانے لگی، چلو سارے برتن صاف کرو، اور ہاں، برتن صاف کرنے کے بعد سارا جھاڑو بھی لگا دینا۔ کب تک تم گھر میں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑتے رہو گے؟ اور ہاں، اگر تمہاری بیوی بھی زندہ ہوتی تب بھی وہ تم لوگوں سے یہی کام کروانے والی تھی۔ وہ بیچارہ کھانستے ہوئے برتن صاف کرنے لگا۔ برتن صاف کرنے کے بعد اس نے بھری ہوئی بالٹی کپڑوں کی اس کے آگے رکھ دی اور کہنے لگی، یہ سارے کپڑے دھو کر پھیلا دو۔ کپڑے ابھی دھلے نہیں تھے کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ وہ بزرگ فوراً وضو کرنے لگا اور وضو کر کے انہوں نے جائے نماز بچھانے کے لیے پکڑا تو بہو نے جائے نماز پکڑ کر پھینک دیا اور کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ کام کو چھوڑ کر جو تم ہر وقت جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہو، اپنے کمرے کا حال دیکھا ہے؟ ہر وقت تمہارے بستر سے بدبو آتی ہے۔ جب اس نے دوبارہ جائے نماز اٹھا کر بچھایا تو وہ جائے نماز کے اوپر کھڑی ہو گئی اور اپنے سسر کا بازو پکڑ کر اس نے زبردستی سارے کپڑے دھلوائے، اور کپڑے دھونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب میں قضا نماز ہی پڑھ لیتا ہوں۔ مگر اس کی بہو آ کر پھر سے حکم چلانے لگی، کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں دوپہر کو تازہ دودھ سے چائے پیتی تھی، جب سے یہاں آئی ہوں مجھے تازہ دودھ کی چائے بھی نہیں ملی، اور اوپر سے سارے گھر کا کام مجھے ہی سونپ دیا گیا ہے۔ اور ہاں، میری بات کان کھول کر سن لو، جب تمہارا بیٹا گھر سے چلا جایا کرے تو تم خود ہی سارے گھر کا کام کر لیا کرو۔ میں تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو تمہارے لیے کھانا بنا۔ اب وہ بیچارہ لکڑہارا سارا دن کام بھی کرتا اور جتنا ہو سکتا اپنی بہو سے چھپ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا، اور بڑھاپا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ ایک دن تو وہ سارا دن گھر کا کام کرتا رہا، پھر اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اپنی نیند ٹھیک پوری سے نہ کر سکا۔ وہ بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت میں بھی ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ تہجد پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد کافی وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ 3 دن سے اس کا یہی معمول چلتا رہا، رات کو عبادت، دن کو کام، اور کام کرتے وقت بھی وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کافی دن سے میں نے اللہ کی عبادت ٹھیک سے نہیں کی۔ تیسرے دن جب وہ لکڑہارا برتن دھونے لگا تو اس کے ہاتھوں سے برتن چھوٹ رہے تھے اور صحیح سے صاف بھی نہیں ہو رہے تھے، اور لکڑہارے کی بہو برتن اٹھا کر لکڑہارے کے ہاتھوں پر مار رہی تھی، ان برتنوں کو دوبارہ سے صاف کرو، ہم کوئی جانور تھوڑی ہیں جو گندے برتنوں میں کھانا کھائیں گے۔ اس بیچارے لکڑہارے نے دوبارہ سارے برتنوں کو اکٹھا کیا اور پھر صاف کرنے لگا۔ برتن صاف کرتے کرتے ایک دم ان کو چکر آ گیا اور برتنوں کے اوپر ہی وہ لکڑہارا گر پڑا۔ اس ظالم بہو نے ایک بار بھی اس بیچارے پر ترس نہ کھایا اور اپنے جوتے کی ٹھوکر سے اس کو اٹھانے لگی۔ جب وہ اس کی ٹھوکر سے بھی نہ اٹھ پا رہا تھا تو کہنے لگی، یہ بڈھا تو ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے، اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ جیسے ہی باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جلدی سے دوڑتی ہوئی آئی اور باہر آئی، پھر ابھی وہ لکڑہارا اتنی دھوپ میں برتنوں میں اوندھے منہ گرا پڑا ہوا تھا۔ ان کا بیٹا بھاگتے ہوئے باپ کے پاس آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ بابا برتنوں میں کیوں گرے ہیں؟ کیا بابا برتن دھو رہے تھے؟ دیکھو ان کے ہاتھوں میں صابن لگا ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ میں تو کوئی بھی ان سے کام کو نہیں کرواتی، اصل میں ان کو شروع سے عادت ہے اپنا کام خود کرنے کی۔ اب آپ باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، ان کو جلدی سے حکیم کے پاس لے جائیں۔ ان کا بیٹا جلدی سے اس کو حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے اس کو دوائی بھی دی اور کہا ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ کافی کمزور ہو گئے ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی، ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں۔ اگر وہ لکڑہارا چاہتا تو اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا سکتا تھا، لیکن وہ اللہ والا تھا، اس لیے اپنے بیٹے کا گھر نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اگلے دن پھر اس کا بیٹا جب کھیتوں میں گیا تو لکڑہارے کی بہو فوراً سے اس کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بڈھے اٹھ بھی جاؤ، کتنا تنگ کرو گے، دیکھو گھر میں کس قدر گند پڑا ہوا ہے، تجھے آرام کی پڑی ہے۔ وہ لکڑہارا اللہ کا نام لے کر کافی مشکل سے اٹھا اور اٹھتے ہی کھانسنے لگا۔
کھانسنے کے ساتھ اس کی سانس مشکل سے نکل رہی تھی۔ اس بیچارے نے سوچا کہ چلو پہلے میں چائے بنا کر پی لیتا ہوں تاکہ کچھ گلے میں سکون ملے، اس کے بعد برتن دھو لوں گا۔ ابھی انہوں نے چائے بنانے کے لیے برتن پکڑا تو اتنے میں بہو ہاتھ میں جھاڑو لیے ان کے پاس آئی اور کہنے لگی چلو پہلے صفائی کرو۔ بیماری کی وجہ سے اس بیچارے نے 2 گھنٹے میں تھوڑی سی صفائی کی اور لمبی لمبی سانس اس کے پھر آنے لگی، اور اس نے سوچا یہ سب تو ہوتا رہے گا، کیوں نہ میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ وہ لکڑہارا ہمت کر کے وضو کرنے لگا، کانپتے ہاتھوں سے قرآن پاک کھولا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ ظالم بہو کو پتہ چلا کہ بڈھا قرآن پڑھ رہا ہے تو فوراً جھاڑو لے کر آئی اور جھاڑو کے ساتھ اس کو پیٹنا شروع کر دیا، ان کو مارنے لگی، مگر وہ بیچارہ خاموشی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ اس ظالم بہو نے 3 بار جھاڑو ان کے کندھوں پر مارا، وہ بیچارہ درد سے آنسو بہاتے جا رہا تھا۔ قرآن پاک کو بند کر کے جلدی سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا بیٹی اب مجھ میں کام کی ہمت نہیں ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں نے ساری زندگی کام کیا ہے مگر اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی جب آسان ہوتی ہے تب تو تجھے بڑا ہی ٹائم مل جاتا ہے، تجھ میں بڑی ہمت آ جاتی ہے، اتنی ہمت کہاں سے لاتے ہو؟ اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہو۔ بڈھا ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ جو سارا دن زمین پر ٹکرے مارتے ہو، آج کے بعد اگر تم نے میرے سامنے یہ کچھ کیا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ اتنے پیسے تم پر لگتے ہیں، اتنی دوائیوں کا خرچہ ہوتا ہے، اب جلدی سے سارے گھر کی صفائی کرو، تیرا بیٹا آنے والا ہے، اگر تم نے اپنے بیٹے کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہارے بیٹے کا گھر خراب کر دوں گی۔ وہ لکڑہارا اس کی دھمکی کو سن کر خاموش رہتا، پھر لکڑہارا چپکے سے اٹھا اور سارے گھر کی صفائی کرنے لگا۔ صفائی کرتے کرتے اس کی سانس پھول رہی، وہ اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے دوائی ڈھونڈنے لگا۔ دوائی ڈھونڈ کر جب وہ باہر آیا، پانی کا گلاس پکڑا، دوائی کھانے لگا تو ظالم بہو نے دوائی پکڑ کر کچرے میں پھینک دی، کہنے لگی تم اتنی جلدی کہاں مرنے والے ہو؟ پھر انہوں نے اپنی پھولتی سانس کے ساتھ سارے گھر کی صفائی کی۔ وہ غریب لکڑہارا رات کو جب اللہ کی عبادت کرتا تو بہو سے چھپ کر کرتا اور اپنے اللہ سے باتیں کرتا کہ اے میرے پروردگار، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس گھر سے کہیں دور چلا جاؤں، کیونکہ میں اس گھر میں رہ کر تیری عبادت ٹھیک سے نہیں کر پاتا۔ وہ لکڑہارا بزرگ ساری رات جائے نماز پر بیٹھ کر روتا رہا، اسی کشمکش میں سوچتا رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا، اپنی جائے نماز تسبیح پکڑی اور ہاتھ میں قرآن پکڑا، گھر سے کسی جنگل کی طرف نکل گیا۔ فجر کی اذانوں کی آواز گونج رہی تھی، وہ اللہ والا بزرگ چلے ہی جا رہا تھا، وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ راستے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے پرند چرند سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وہ بھی ایک درخت کے نیچے جائے نماز بچھا کر اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ تبھی انہوں نے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی، بچہ بہت زور سے رو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ بچہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ایک آدمی بچہ اٹھائے ہوئے بھاگتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ وہ لکڑہارا ان کی طرف بڑھا اور پوچھنے لگا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ آدمی تو بس اپنے بچے کی تکلیف میں پریشان تھا، بس اپنا بچہ اٹھائے بھاگتا ہوا جا رہا تھا، وہ تو بس اپنے بچے کی تکلیف دور کرنا چاہتا تھا، وہ جلدی سے کسی حکیم کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ آدمی اس لکڑہارے کی بات کو انسنا کر کے آگے بڑھ گیا۔ تبھی پیچھے سے لکڑہارے نے کہا کہ اگر اس بچے کا 10 منٹ میں علاج نہ ہوا تو اس زہریلی چیز کا زہر اس کے پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ اب وہ آدمی اس بات پر حیران تھا کہ آخر اس بزرگ کو کیسے پتا چلا کہ میرے بچے کو کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے۔ وہ آدمی جلدی سے لکڑہارے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کیا آپ میرے بچے کا علاج کر سکتے ہیں؟ میرے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ لکڑہارے نے بچے کو نیچے لٹا کر اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ اس بزرگ لکڑہارے نے کلام پڑھنے کے بعد ایک دفعہ اس بچے کے سانپ کاٹنے والی جگہ پر اپنا لاپ لگایا اور یہ پھر عمل 3 بار دہرایا۔ بچہ اٹھ کر چلنے لگا اور وہ آدمی تو لکڑہارے کے قدموں میں گر کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں، میں آپ کو اس علاقے میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ اللہ والا لکڑہارا مسکرانے لگا اور کہنے لگا کیا کبھی دنیا میں بھی کسی کا اپنا گھر ہوتا ہے؟ ہم سب تو یہاں پر مسافر ہیں، میں تو بس اپنی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہمیشہ اس جنگل میں عبادت کی ہے، اب وہ کسی مخصوص جگہ کی تلاش میں ہوں،
جہاں میں صرف اللہ کی عبادت کر سکوں۔ وہ آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، آپ میرے گھر چلیں، میں اپنے گھر میں آپ کی عبادت کے لیے ایک جگہ کا بندوبست کر دوں گا۔ آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی، آپ کے لیے اتنا تو میں کر سکتا ہوں۔ وہ اللہ والا بزرگ کہنے لگا، نہیں بیٹا، جان بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آدمی اللہ والے لکڑہارے کو لے کر اپنے گھر گیا اور لکڑہارے کو ایک کمرہ دیا جس میں بیٹھ کر وہ لکڑہارا عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس گھر میں صرف اس کی ایک بہن تھی اور اس کا ایک بیٹا رہتا تھا۔ اس آدمی کی بیوی مر چکی تھی اور اس کی بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اللہ کی بہت نیک بندی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی اللہ کا دین سیکھے، اللہ کے دین کو آگے پھیلائے، اور بڑے ہی پیار محبت سے وہ اس لکڑہارے اللہ والے کے لیے کھانا لے کر آئی۔ لکڑہارے نے بڑے پیار سے اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کھانا کھا لیا۔ وہ لکڑہارے کے پاس ہمیشہ بیٹھی رہتی، وہ ہر وقت ان سے دین کی باتیں سیکھتی رہتی، قرآن پاک کی تعلیم سیکھنے لگی، اور یوں آہستہ آہستہ اللہ کی عبادت گزار بندی بن گئی۔ اس آدمی کا گھر بہت زیادہ چھوٹا تھا مگر اس میں سکون تھا۔ اس آدمی کے پاس صرف ایک دو ہی بکریاں تھیں، مگر جیسے ہی یہ اللہ والے بزرگ وہاں پر آئے، اس کی بکریوں میں برکت ہی برکت ہو رہی تھی۔ کافی زیادہ بکریاں اس کے پاس ہو چکی تھی۔ اپنے گھر میں آتے ہی اللہ والے لکڑہارے پر بکریوں کا تازہ دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو بتایا کہ یہ بزرگ ہاتھوں میں شفا ہے، ان کے پاس نوری علم ہے اور وہ اپنے علم سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ اپنی بیماری کا علاج ان سے کروانے لگے۔ اس علاقے میں لوگ بہت سارے تھے، حالانکہ وہ کوئی علاج نہیں کرتے، بس اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ پاک نے آیاتوں کے ذریعے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ وہ اللہ والا لکڑہارا سارا دن اپنی عبادت میں مشغول رہتا۔ جب سے یہ بزرگ ان کے گھر میں آیا تھا، ان کے کاروبار میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس علاج کروانے کے لیے آتے تو اللہ پاک ان کو شفا دیتا تھا۔ وہ اللہ والا لکڑہارا وہاں پر رہ کر بہت زیادہ خوش تھا۔ اب تو اس کی صحت بھی ٹھیک ہو چکی تھی، مگر اس کو اپنے بیٹے کی بہت زیادہ یاد آتی تھی۔ وہ اکثر سوچ میں رہتا تھا کہ آخر میرا بیٹا اس عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہا ہوگا۔ دوسری طرف بیٹے نے اپنے باپ کو ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر دی۔ وہ ہر وقت اپنے باپ کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ اس کی پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے کھیتوں میں ٹھیک سے کام نہیں کروا رہا تھا، اور اس کی بیوی خوش تھی کہ چلو اس بڈھے سے بھی جان چھوٹی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی صرف چند دنوں کی مہمان ہے۔ جب فصل کاٹنے کا وقت آیا تو فصل تو ان کی برباد ہو چکی تھی۔ اس میں کافی سارا نقصان ہوا۔ کچھ بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا، زیادہ بکریاں بیماری کی وجہ سے مر گئی۔ جب گھر کے حالات کافی خراب ہو گئے تو اس کی بیوی نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ اپنے شوہر کے آگے زبان چلاتی، اس سے ہر وقت جھگڑا کرتی، جب وہ کھیتوں میں نہ جاتا تو اس کو تانا دیتی، نہ کارا کہتی، یہاں تک کہ اس کو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ خود تو اچھا کھانا کھا لیتی، مگر جو بچ جاتا وہی کھانا اس کے آگے پھینک دیتی۔ وہ بیچارہ یہی سمجھتا تھا کہ شاید گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا، اس لیے صرف سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھانی پڑ رہی ہے، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خود بہت ہی اچھا کھانا کھاتی ہے۔ بیوی کے لہجے سے سمجھ چکا تھا کہ اس کی وجہ سے لگتا ہے میرا باپ گھر سے گیا ہے۔ میرا باپ تو گھر میں رہ کر عبادت کرتا تھا، اس کی عبادت کی وجہ سے ہمارے گھر میں اللہ نے بہت ہی برکت رکھی ہوئی تھی۔ جب سے میرا باپ گیا، گھر سے رونق ہی چلی گئی۔ اب وہ اپنے باپ کی طرح گھر سے باہر رہنے لگا، لیکن بکریوں کا ویپار کرنے لگا۔ اس کی وجہ سے وہ کئی کئی دن گھر نہیں آتا تھا۔ ایک دن کسی دوسرے علاقے میں ویپاری کے پاس گیا بکریاں لے کر۔ اس ویپاری کے پاس خوبصورت بکریاں دیکھی۔ وہ بکریاں بالکل ایسی تھی جو بکریاں اس کے باپ کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اب وہ دونوں ویپاری باتیں کر رہے تھے، اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑ گئی جو کہ باہر سے کافی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو مسجد کی طرح سجایا ہو۔ وہ بکریوں کو سودا طے کر رہا تھا اور اس نے اس آدمی سے کہنے لگا کہ اس جھوپڑی میں کیا کوئی رہتا ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، جی ہاں، اس جھوپڑی میں بہت ہی خاص اور نیک اللہ کے ولی رہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں اللہ نے بہت ہی شفاعت رکھ دی ہے، ان کے قدموں میں اللہ نے بہت ہی برکت رکھی ہے۔ جب سے وہ اس جھوپڑی میں آئے ہیں، ہمارا گھر برکت والا ہو چکا ہے، لوگ ان سے ملنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا میں ان بزرگ سے مل سکتا ہوں؟ وہ ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، اس لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کے خاص عبادت کا ٹائم ہے، آپ عصر کی نماز کے بعد ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ ان سے ملنے کے لیے باہر درخت کے نیچے بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تب تک اس آدمی نے کافی مہمان نوازی کی۔
تھوڑی دیر بعد عصر کی اذان ہوئی، پھر ان دونوں نے عصر کی نماز ادا کی اور دوبارہ اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جھوپڑی کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی جھوپڑی کا دروازہ کھلا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب کافی عرصے کے بعد اپنے باپ کو دیکھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا باپ ہے، وہ اللہ والا لکڑہارا بھی اپنے بیٹے کے طرف آگے بڑھا اور پھر دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگے۔ وہ آدمی ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا اور اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا آپ کو ملنے کے لیے میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوں، جیسے مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہے۔ وہ اللہ والا بزرگ بھی کہنے لگا، بیٹا میں بھی تم سے ملنے کے لیے بے تاب تھا، مگر میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی، ادھر میں اپنی عبادت ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آدمی ان کو سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ والے بزرگ نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ حیران ہوا، آپ نے تو ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے؟ اور اس نے آدمی کو لے کر ایک جگہ پر گئے اور کہنے لگا، جب میں عبادت کرتا تھا میری بہو مجھے عبادت کرنے نہیں دیتی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو اور میری عبادت میں خلل آئے، اس لیے میں گھر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ پھر وہ اللہ والا لکڑہارا اپنے بیٹے کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹا تمہارا جب دل کرے تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو۔ بیٹا کہنے لگا، نہیں بابا جان، میں آپ کو کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، آپ کے بغیر گھر میں کوئی رونق نہیں اور نہ ہی میرا دل لگتا ہے، مجھے وہ گھر آپ کے بنا قبرستان لگتا ہے۔ بابا جان، جس گھر میں والدین کا سایہ نہ ہو وہ گھر گھر نہیں رہتا بلکہ قبرستان بن جاتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا اور ایک باپ اپنے بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب جب لکڑہارا وہاں سے جانے لگا تو وہ آدمی اور اس کی بہن اور اس کا بیٹا رو رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ والے وہاں سے جائے، مگر وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ چل پڑے۔ ان کا بیٹا خود بھی اپنے گھر میں کافی دن سے نہیں آیا تھا۔ جب کافی دن بعد اس نے اپنے گھر میں دستک دی تو اس کی بیوی دوڑتی ہوئی دروازہ کھولنے کے لیے آئی تو پوچھنے لگی کہ کون ہے؟ اس کے شوہر نے کہا، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے منظر دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئی۔ وہ حیران ہو گئی کہ اتنے عرصے بعد یہ بڈھا پھر آ گیا، ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ اب وہ لکڑہارا اپنی بہو کا چہرہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ یہ میرے آنے پر خوش نہیں ہے۔ اس کی بہو بس سلام کر کر اندر چلی گئی۔ شام کا کھانا کھانے لگے تو بیٹا اپنے باپ کو بلانے کے لیے اندر جانے لگا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، رہنے دو، آرام کرنے دو ان کو، میں کھانا ان کو کمرے میں ہی دے آؤں گی تاکہ وہ آرام سے کھا سکے۔ وہ کہنے لگا، نہیں ابا جان، ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، کافی عرصے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ وہ منہ لٹکائے ہوئے کھانا لگانے لگی۔ وہ اپنے باپ کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا بہت مزے اور خوشی سے کھانا کھا رہے تھے، تبھی ان کی بہو اپنا خون جلا رہی تھی، لیکن لکڑہارے کی روٹین تو وہی تھی۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر تک وہ عبادت میں لگا رہتا اور تہجد پڑھتا، صبح کی نماز پڑھتا، سورج نکلنے تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا۔ وہ خاموشی سے یہ سب برداشت کرتی رہتی کیونکہ اس وقت اس کا شوہر گھر میں موجود تھا۔ جب اس کا شوہر گھر سے باہر چلا گیا تو سیدھا وہ لکڑہارے کے کمرے میں گئی اور جا کر اس کی چارپائی کو زور سے اپنے پاؤں کے ساتھ جھٹکا رہی تھی۔ کہنے لگی، اٹھو اور صفائی کرو، کہاں سے آ گیا تو روٹیاں توڑنے کے لیے؟ ہم تو پہلے بھوک سے مر رہے تھے، میں تو سوچ رہی تھی کہ کہیں تو مر گیا ہوگا۔ ڈوب کر وہ لکڑہارا بیچارہ ہمیشہ کی طرح اٹھ کر چپ چاپ صفائی کرنے لگا اور برتن دھوئے۔ اس کے بعد وہ سارے کپڑے دھوئے، پھر اپنے کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔ ان کا بیٹا آ گیا۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ صفائی کر رہا ہے تو کہنے لگا، بابا آپ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، یہ سب تو آپ کی بہو کر دے گی، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ یہ سن کر اس کی بہو دوڑتے ہوئے آئی اور کہنے لگی، آپ نہ کرے بابا، یہ سب کر کے آپ ہمیں شرمندہ کرتے ہیں، میں سب کر لوں گی، بس آپ آرام کریں، آپ کی آرام کرنے کی عمر ہے۔ اب پھر آپ کی وہی زندگی شروع ہو چکی تھی، صبح روز کام کرنا، نماز کے لیے کوتاہی ہو جانا، کبھی نماز کا چھوٹ جانا، اور بہو اللہ والے لکڑہارے کو عبادت کرتا دیکھ کر بہت چڑتی تھی۔ بس ایسی ہی ان کی زندگی چل رہی تھی۔ ایک دن کافی زیادہ دھوپ تھی، وہ بزرگ دھوپ میں برتن صاف کر رہا تھا۔ برتن صاف کرتے ہوئے اچانک باہر کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی داخل ہوئی۔ وہی لڑکی تھی جس کے پاس یہ بزرگ رہ کر آئے تھے، ان کو اللہ کا دین سکھا رہے تھے۔ وہ لکڑہارے کو دیکھ کر کہنے لگی، آپ برتن کیوں دھو رہے ہیں؟ آپ کی بہو کہاں ہے؟ جب لکڑہارے نے اس لڑکی کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوا، کہنے لگا، بیٹی، میرے بہو کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں برتن صاف کر دیتا ہوں، گندے برتن پڑے ہوئے تھے، اچھا نہیں لگ رہا تھا، تم بتاؤ کیسی ہو؟ کہنے لگی، بابا میں ٹھیک ہوں، میرا اپنے گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، جب سے آپ اس گھر سے آئے ہیں
ہمارا تو دل ہی نہیں لگتا، غائب ہی آپ کے لیے بہت پریشان ہے اور آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ وہ لڑکی بھی لکڑہارے کو اپنا باپ جیسا ہی سمجھتی تھی، کیونکہ اس لڑکی کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کا بہت شوق تھا۔ یہ لڑکی لکڑہارے سے بہت زیادہ تعلیم سیکھ چکی تھی۔ جب یہ لڑکی لکڑہارے سے ملتی تو اس کو لکڑہارے میں اپنا باپ نظر آتا، ان جیسی شفقت ملتی، اور یہ لکڑہارا بھی اس کو اپنی بیٹی ہی جیسے محبت دیتا۔ اور آج جیسے وہ ان کے گھر میں داخل ہوئی تو ان سے ملنے کے لیے آئی تو ان کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، بابا جان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اور آپ اتنی تیز دھوپ کو برتن کیوں صاف کر رہے ہیں؟ چلے چھوڑیں، یہ کام میں خود کر لوں گی۔ وہ لکڑہارے کی ان کو کمرے میں لے گئی۔ اسی وقت ان کا بیٹا وہاں آ گیا۔ وہ بیوی سے کہنے لگے، یہ بابا جان کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی بیوی کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے، آ کر دیکھا بابا جان اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر وہ لڑکی کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکی فل حجاب میں تھی۔ اس لڑکی نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر لکڑہارے کا بیٹا اپنی بیوی کو سب کچھ بتانے لگا، کیونکہ لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب تم اکیلے میرے بیٹے نہیں ہو، میری ایک اور بیٹی بھی ہے۔ وہ اپنی بیگم کو چائے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لڑکی پردہ کرتی ہے۔ بیوی دکھاوے کے لیے کہنے لگی، اچھا میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ دونوں باپ بیٹی مصروف ہو گئے چائے بناتے ہوئے۔ وہ منہ بگاڑ رہی تھی، پہلے ایک بڈھا کافی نہیں تھا، اب یہ بھی آ گئی منہ اٹھائے ہوئے۔ وہ پانی کا گلاس اس لڑکی کے لیے لے کر آئی۔ اس لڑکی نے وہ پانی لکڑہارے بزرگ کو دے دیا۔ وہ کہنے لگی، بابا آپ کا تو سانس پھول رہا ہے۔ جلدی سے ان کی بہو بولی کہ نہیں بابا تو ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی کھانسی لگ رہی ہے۔ بابا تو خود ہی کام کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی عادت ہے، میرے آنے سے پہلے بھی تو یہ گھر کا کام خود ہی کرتے تھے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، آپ اپنے گھر کا کام ان کو نہ کرنے دیا کریں، اگر یہ کام خود کریں تو آپ ان کو پکڑ کر بٹھا دیا کریں اور اس سے بولا کرو کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کیا کریں، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی، بابا آپ جانتے ہیں میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں۔ وہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کو پیار دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، بابا میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ تو جانتے ہیں میرا مقصد تو صرف بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ لکڑہارا سارا دن کا تھکا ہوا تھا، وہ اپنے بستر پر ٹیک لگائے درود ابراہیم کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ ظالم بہو ان کے کمرے میں آئی اور ان کی تسبیح چھین کر پھینک دی، کہنے لگی، باقی کے کام کون کرے گا؟ اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا، بڑی محبت ہے نا تو اپنے بیٹے سے بیٹے کا کام بھی کیا کرو۔ اور اپنی بہو کو کہنے لگا، بیٹا جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہا کرو، میری جائے نماز میری تسبیح کو مت پھینکا کرو، اتنا ظلم مت کرو، ایسا کام اللہ کو پسند نہیں۔ وہ بیچارہ ابھی کچھ بول ہی رہا تھا کہ ظالم بہو نے لکڑہارے کو پکڑ کر باہر کمرے سے دھکا دے دیا، کہنے لگی، چل بڈھے کام کر، جتنی پھرتی سے عبادت کرتا ہے اتنی پھرتی سے کام کیا کر، تو گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو سکتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھا اور صحن میں جھاڑو دینے لگا۔ کچا صحن ہونے کی وجہ سے کافی مٹی آ رہی تھی، اب اس مٹی کے اڑنے کی وجہ سے اس لکڑہارے کو کھانسی آنے لگی۔ کھانستے کھانستے کافی دیر وہ صحن میں بیٹھا رہا، مگر ظالم بہو کو اس پر ذرا ترس نہ آیا، کہنے لگی، چل بڈھے جلدی کر، اتنا کام پڑا ہے۔ اتنا کام نہ ہونے کے باوجود بھی بہو جان بوجھ کر ان کو کام پر لگائے رکھتی تھی۔ آج اس لکڑہارے بزرگ نے کام بہت زیادہ کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ ان سے کوئی نماز بھی ادا نہ کی گئی، کیونکہ ان کی بہو ان کو نماز پڑھنے نہ دیتی تھی۔ آج وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، مگر اس کی زبان کو اللہ کے ذکر سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ رات کو جب تھکا ہار کر وضو کر کے کمرے میں جائے نماز بچھانے لگا تو جائے نماز وہاں پر نہیں تھی۔ تسبیح دیکھی تو تسبیح موجود نہیں تھی، مگر لکڑہارے نے ہمت نہ ہاری، صاف کپڑا بچھا کر نماز ادا کی۔ وہ اپنی انگلیوں پر تسبیح کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ باہر برتنوں کی آواز آ رہی تھی، وہ اپنے برتنوں کو زور زور سے پھینک رہی تھی۔ وہ لکڑہارا قرآن کی تلاوت چھوڑ کر باہر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ سارے صحن میں برتن بکھرے ہوئے ہیں، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ لے کر جلدی چلا جائے، اس لیے آج صبح کو ہی اس کی بہو تماشا لگائے بیٹھی تھی تاکہ یہ عبادت نہ کر سکے۔ بس اس کی لمبی لمبی عبادت سے بہت چڑھتی تھی، حالانکہ یہ خود بھی تو مسلمان تھی، مسلمان ہونے کے باوجود ان کی عبادت سے بہت زیادہ چڑھتی تھی۔ جیسے ہی لکڑہارا اپنے کمرے کے اندر آنے لگا
तो बहू ने उनके बाल पकड़कर उनको नीचे फेंक दिया। जब वो उठने लगा तो उसने अपना जूता उनकी दाढ़ी के ऊपर रख दिया। कहने लगी, ये बुढ़ा तो कभी भी हमारी जान नहीं छोड़ेगा, जितना मर्जी तुझ पर जुल्म कर लो, उठो जल्दी से सब काम करो। उसने घर के सारे काम किए, फिर से कुरान पाक की तिलावत करने लगा। जब इबादत करने लगा तो बहू ने देखा तो वो कमरे में आई और उसको जूतों से पीटना शुरू कर दिया, मगर वो लकड़हारा अपनी तिलावत में मसरूफ रहा, क्योंकि वो जानता था कि वो सारा काम कर चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी तिलावत पूरी किए बगैर यहाँ से नहीं उठूंगा। जब वो काफी मार पीट कर चुकी थी तो उसने देखा कि ये यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने सोचा, क्यों ना मैं कुरान पाक को ही अपने घर से निकाल दूं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अस्तगफिरुल्लाह। वो कुरान पाक को फेंकने के इरादे से पकड़ने लगी तो उसके हाथ और पांव टेढ़े हो गए। उसके चेहरे पर अजीब तरीके से खाल उतरना शुरू हो गई। तभी देखते ही देखते वो औरत एक गधी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। जब उस बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा तो लंबी जबान हाँकते हुए उसकी तरफ देख रही थी। लकड़हारे ने बेइख्तियार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करता हुआ कमरे से बाहर आ गया तो आगे देखा उनका बेटा खड़ा था। यानी उनका बेटा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। वो औरत गधी बनी हुई अपने शौहर की तरफ आई। उसका शौहर देखकर अपने कानों को हाथ लगाने लगा। उसका सारा जिस्म गधे जैसा हो चुका था, मगर उसका चेहरा अल्लाह पाक ने औरत जैसा ही रहने दिया। ये वही औरत थी जो अल्लाह वाले बुजुर्ग को इबादत करने से रोकती थी। उस इलाके का हर शख्स उस पर लान तान कर रहा था। लकड़हारे के बेटे ने उस गधी बनी हुई औरत को घर से बाहर निकाल दिया। ये औरत लोगों के लिए इबरत का निशान बन गई। उस इलाके के बच्चे उसको देखकर डर रहे थे। लोग उसको पकड़कर जंगल में छोड़ आए। वहां के जंगली जानवरों ने उसको नोच नोच कर चीड़ फाड़ कर रख दिया। ये बात हिंदुस्तान के हर इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। जब ये बात उस व्यापारी तक पहुंची तो वो भाई बहन दोनों कानों को हाथ लगाने और कहने लगे, बाबा जान ये सब कुछ क्या हुआ? वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगा, बेटा देखो, अगर कोई सच्चा मुसलमान हो और एक मुसलमान को नमाज पढ़ता देख रहा हो तो दूसरा मुसलमान उसको देखकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। मगर मेरी बहू ऐसी नहीं थी। जब भी मैं अल्लाह की इबादत करता वो मेरी इबादत से चिढ़ जाती। अल्लाह ताला ने उसको इसलिए सजा दी है और उसको लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। और वैसे भी अल्लाह ताला को पता था कि ये औरत मेरे बेटे के लायक नहीं, मेरे बेटे के लायक तो मेरी नेक बेटी है। उस लकड़हारे ने बुजुर्ग ने वो व्यापारी की बहन से अपने बेटे का निकाह कर दिया। अब लकड़हारे की बेटी ने घर में ही एक छोटा सा जामिया खोल लिया, जिससे उस इलाके के बच्चे दीन की तालीम हासिल कर रहे थे और कुछ बच्चे हाफिज कुरान बन रहे थे। अब वो लकड़हारा अपनी उस बहू से बहुत ज्यादा खुश था और उसकी ये बहू लकड़हारे अल्लाह वाले की बहुत ज्यादा खिदमत किया करती थी। अब उनका घराना एक खुशहाल घराना हो चुका था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।